क्रिकेट पिच से ज्यादा ड्रामा क्रिकेट इंतजामिया में देखने को मिला। चीफ सेलेक्टर जैसे सीनियर ऑफिशियल का इस्तीफा देना, वो भी ऐन एक वर्ल्ड कप के बीच में। वजह बने इल्जामात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, एक ऐसी कंपनी को लेके जो पाकिस्तानी क्रिकेट को साये की तरह चिमड़ गई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफादात का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, साया कॉर्पोरेशन एक कंपनी, साया कॉर्पोरेशन, तला रेमानी। ये कहानी एक क्रिकेट के कांटेदार मुकाबले की तरह है। सबसे पहले आपको लेके जाएगी प्लेयर स्काउटिंग की तरफ, उसके बाद चक्कर लगेगा पीसीबी के सेंट्रल कॉन्टैक्ट्स पर, और फिर हम देखेंगे ब्रांड एंडोर्समेंट्स को। रास्ते में पीएसएल और दीगर इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस पर भी एक चक्कर लगेगा, और आखिरकार हम आएंगे सरोगेट जुए की कंपनियों पर, और यहाँ तक के प्लेयर्स के लिए गए उन कंपनियों के बारे में फतवे। ख्वातीनो हजरात, अपनी पेटियां कस लें। कहानी अलबत्ता पीसीबी के बोर्डरूम से शुरू नहीं होती, बल्कि कराची से 2 घंटों की ड्राइव पे वाक़ खुदा की बस्ती नामी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे इन्फ्लुएंशियल डील मेकर पैदा हुए। एक ऐसे साहब जिनका नाम भी क्रिकेट के कट्टर तरीन शायकीन को नहीं पता होगा, तलहा रहमानी। इनकी कहानी भी क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों की तरह है। हम्बल बैकग्राउंड में होश संभाला, लेकिन टैलेंट था। प्लेयर्स की गेम में होता है, इनका मैथमेटिक्स में। यूईटी जामशोरो से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे कार्नेगी मेलन के अल मशहूर रोबोटिक्स प्रोग्राम में मास्टर्स करने चले गए। पाकिस्तान वापसी पे आईटीयू लाहौर में पढ़ाने लग गए। यहाँ वो किराएदार थे एक साबिक खिलाड़ी के। नौजवान प्लेयर्स का आना जाना लगा हुआ था, जो कौमी टीम तक तो शायद नहीं पहुंचे होते थे, लेकिन जिन्होंने बाहर के काउंटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने थे। लिखत पढ़त की कोई समझ नहीं थी, तो रहमानी से रिक्वेस्ट करते कि अंग्रेजी पढ़ के उनको एडवाइस करें। यहाँ से एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी का आइडिया शुरू हुआ। कुछ दोस्तों के साथ पाकिस्तान के हर फॉर्मेट के और हर लेवल के क्रिकेट डेटा सेट्स उठाने लग गए, और डेटा साइंस मेथड्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने लग गए कि इनमें से कौन से नेशनल टीम मटेरियल हो सकते हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी विजिट करते हुए इन्होंने एक नौजवान क्रिकेटर को देखा जो लाहौर की तपती दोपहर की धूप में भी लैप्स मारना बंद नहीं कर रहा था। नाम अपने डेटाबेस में डाल के देखा तो पता लगा कि इनके एल्गोरिदम ने उस प्लेयर को पहले से ही आइडेंटिफाई किया हुआ। इस प्लेयर ने इस पॉइंट पे एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था, और तब तक कौमी टीम में शमूलियत की कोई गारंटी भी नहीं थी। वो बने साया कॉर्प्स के पहले ऑफिशियल क्लाइंट। क्रिकेटिंग की इस्तिलाह में देखें तो इसको कहेंगे पहली बॉल पे छक्का, क्योंकि इन प्लेयर का नाम शायद आपने सुना होगा। साया से पहले पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एजेंट्स का निज़ाम जरा अलग से हुआ करता था। बेसिकली इंडिविजुअल एजेंट्स 1 या 2 प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करते थे। साया कॉर्प्स ने सिस्टम को जरा शेकअप किया। फॉर इंस्टेंस, इनसे पहले ब्रांड स्पॉन्सर्स एजेंट के साथ डील साइन करते थे। इसमें प्लेयर्स के एक्सप्लॉइट होने के साफ चांसेस थे। एजेंट्स अपने जायज कट से ज्यादा कमीशन रख लेते थे। अब साया ने स्पॉन्सर्स को प्लेयर्स के साथ डायरेक्ट कर दिया ताकि हर चीज क्लियर हो। दूसरी स्ट्रैटेजी थी मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 2017 में शुरू हुआ। अपनी उन्हीं डेटा साइंस मेथड से फ्यूचर टैलेंट को आइडेंटिफाई करते और अपने खर्चे पे उनको कोचेस प्रोवाइड करते, इक्विपमेंट प्रोवाइड करते, और अगर उनकी उम्रें कम होती तो खुद से उनकी स्कूल फीस भी देते। उनकी इन्वेस्टमेंट अगर कामयाब हो जाती तो आगे एज अ फुल फ्लेज्ड क्लाइंट बहुत रिटर्न देती। साया के क्लाइंट्स बढ़ने लग गए, और जो मार्केट में थोड़े बहुत स्पोर्ट्स एजेंट्स मौजूद थे, उनकी नज़रें इस नई कंपनी की तरफ पड़ने लग गईं। साथ साथ में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बोर्ड ऑफिशियल्स भी इस नई कंपनी के बारे में अलर्ट हो गए। देखें जी, फ्री मार्केट में चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, हर बड़ी कंपनी का एक रैचेटिंग इफेक्ट होता है। इसका मतलब है कि जब कंपनी एक खास क्रिटिकल मास से तजावुज़ कर जाए तो उसका एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो जाता है। हम साया कॉर्प्स की मिसाल देख लेते हैं। जैसे जैसे कोई जवान प्लेयर देखता है कि बड़े बड़े स्टार, साबिक प्लेयर और कोच साया कॉर्प के साथ साइन अप कर रहे हैं, वो सोचता है हम भी क्यों ना कर लें। और जिस तरह फूल के साथ कांटे होते हैं,
بالکل اسی طرح فری مارکیٹ کی کمپیٹیٹیونیس کی ایک فلپ سائڈ ہوتی ہے کہ کچھ کمپنیز دکھنے میں انفیئر حد تک پاورفل ہو جاتی ہیں، بٹ ایز لانگ ایز کچھ الیگل نہ ہو رہا ہو اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے لاز نہ وائلیٹ ہو رہے ہوں، ایزی سین ہے. لیکن یہاں پہ شروع ہو گیا ایک مسئلہ. یو سی سایہ نے کرنٹ پلیئرز کے ساتھ ساتھ فارمر پلیئرز کو بھی ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا. آخرکار فارمر پلیئرز کو بھی کامنٹری، انالیسس اور کوچنگ گگز کے لیے کسی نہ کسی فارم آف ریپرزنٹیشن چاہیے ہوتی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ آخرکار فارمر پلیئرز کی ریپرزنٹیشن بھی تو ایک کمیشن بیس ریونیو اسٹریم ہے سایہ جیسی کارپوریشن کے لیے. فرق صرف اتنا ہے کہ فارمر پلیئرز کی زندگیوں میں ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے جو کہ بہت ہی کاویٹڈ ہے، چیف سلیکٹر کی، جو کہ 2016 میں سایہ کے کلائنٹ انضمام الحق بن گئے. اور یہاں سے شروع ہوتا ہے دی انضمام پرابلم. اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ شخصیت جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان ٹیم میں کون کھیلے گا اور کون نہیں کھیلے گا، طلحہ رحمانی کا کلائنٹ تھا. اور اس پاورفل پوزیشن میں ہونے کے بدولت طلحہ رحمانی کو ایک دم سے پاکستان کرکٹ کے انفراسٹرکچر کی جڑوں میں ایکسس مل گئی. یعنی کہ ان کے کلائنٹ انضمام کے پاس نہ صرف ملک کا ایک بہت بڑا سکاؤٹنگ نیٹ ورک موجود تھا، بلکہ پلیئرز کے کریئر بھی ان کی ہتھیلی میں تھے. سوال بنتا ہے کہ کیا اس کی وجہ سے انضمام کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اور کیا ایک چیف سلیکٹر اپنا کام آبجیکٹیولی کر سکتا ہے جبکہ وہ ایک پلیئر ایجنسی کے کانٹریکٹ پر ہو؟ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملے میں دو آراء پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ESPN کرک انفو کے سینئر ایڈیٹر عثمان سمیع الدین کہتے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہونے کے لیے اس کی سبسٹنس اتنی ضروری نہیں ہے جتنی اس کی پرسیپشن ہے. پروفٹ سے گفتگو میں عثمان نے کہا کہ چیف سلیکٹر جیسی امپورٹنٹ پوسٹس میں اگر صرف یہ پرسیپشن ہو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرسیپشن سایہ کارپس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ نہ صرف ملک کے 5 سے 6 بڑے پلیئرز کو ریپرزینٹ کرتی ہے بلکہ چیف سلیکٹر کو بھی. اور اس سے امپریشن ایسا پڑتا ہے جیسے شاید سایہ بہت پاورفل آرگنائزیشن. دوسری جانب PCB کے سابق جنرل مینیجر کمرشل اور HBL PSL کے سابق پلیئر ایکوزیشن ہیڈ عمران احمد خان کا کہنا ہے کہ انضمام پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا الزام لگانا ایک بہت ہارش سٹانس ہوگا. ان کے مطابق سابق پلیئرز کے پاس اتنی اکنامک اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ ان کے لیے بھی ایجنٹس کو ہائر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے فارمر پلیئرز چیف سلیکٹر جیسی پوزیشن ایکسیپٹ نہ کریں، یا پھر وہ اپنی ایجنسی کو ایکسیپٹ کرتے وقت چھوڑ دیں؟ پروفٹ سے گفتگو میں وہ مثال دیتے ہیں کہ انگلینڈ کے کوچ برینڈن میکلم اور ان کے پریمیئر فاسٹ بولر جوفرا آرچر دونوں ایک ہی مینیجر سے ریپرزنٹیشن لیتے ہیں. کچھ دیر تک ان دونوں آراء میں یہ دوسری والی رائے ایکسیپٹ ہوئی، انضمام الحق اسٹیٹ بورڈ. لیکن اس کے بعد آئی اس کہانی کی اگلی قسط جب یازو نامی ایک کمپنی کا انکشاف ہوا. یازو کمپنی میڈیا پہ بھونچال چل گیا کیونکہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل تھے انضمام الحق، ان کے بھائی محمد رضوان اور طلحہ رحمانی. میڈیا کے کچھ فگرز بڑھ چڑھ کے وار کستے رہے، اور ان میں سے ARY کے شعیب جٹ تھے جن کو PCB چیئرمین ذکا اشرف نے انٹرویو میں کہا کہ ہاں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ لگ رہا ہے. اس کے 1-2 دنوں کے بعد ہی انضمام الحق نے استعفیٰ دے دیا. لیکن کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا؟ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ یازو ہولڈنگ کمپنی ہے سایہ کارپ کی، لہٰذا یازو کے ڈائریکٹر ہونے کے مطلب تھا سایہ کا ڈائریکٹر ہونا. حقیقت میں یہ نہیں بلکہ شاید الٹا حساب ہے. یہ سمجھنے کے لیے ہمیں سایہ کا بزنس ماڈل سمجھنا ہوگا. سایہ کارپ پلیئرز کو ایک 360 سلوشن دیتی ہے، یعنی کہ ان کے دیگر لیگز، کاؤنٹیز اور ایون PCB کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرواتی ہے، ان کی PR کرتی ہے، ان کی برانڈ اسپانسرشپس نیگوشیٹ کرتی ہے، اور باہر کی اسپورٹس مینجمنٹ ایجنسیز کی طرح ان کو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز میں پرووائڈ کرتی ہے. اپنے اس آخری رول میں سایہ کسی بھی انویسٹمنٹ کمپنی کی طرح کام کرتی ہے. انہی انویسٹمنٹس میں سے پینڈیمک کے دوران سایہ نے محمد رضوان اور انضمام کو ایک کمپنی سیٹ اپ کروا کے دی جو کہ چائنا سے سائیکل کے ہیلمٹ امپورٹ کر کے UK کے ایک ویئر ہاؤس میں سٹور کرائے گی اور Amazon پہ بیچے گی. یہ انویسٹمنٹ کافی بری گئی کیونکہ اس مارکیٹ میں سیلرز بہت سے تھے، ہیلمٹ ان سے بکے نہیں. بہرحال
سچویشن ہلکی سی کمپلیکیٹڈ ہو گئی. انضمام اگر سایہ کے کلائنٹ نہ بھی ہوتے لیکن ایک ایسے چیف سلیکٹر ہیں جو کہ بزنس پارٹنر ہیں چاہے ایک ان ریلیٹڈ ہی فرم میں، ایک ایسے شخص کے جو پاکستان کی سب سے بڑی اسپورٹس مینجمنٹ ایجنسی کے مالک ہیں. سچویشن اگر اتنی بری نہیں جتنا شعیب جٹ اور دیگر جرنلسٹ تاثر دے رہے ہیں تو اتنی اچھی بھی نہیں. اب ٹیکنیکلی ابھی بھی اگر یہ سچویشن انلیگل ہو نہ ہو، لیکن ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ عثمان سمیع الدین کے اس پرسیپشنز والے اسمیل ٹیسٹ کو تو پاس نہیں کرتی. دیکھیں، ذکا اشرف صاحب کے آخری ایام چل رہے ہیں ایز چیئرمین پی سی بی، اور انضمام صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. لیکن پکچر تو ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ پی سی بی نے تو رہنا ہے اور سایہ کارپس بھی کہیں نہیں جا رہی. آخر نیشنل اسکواڈ کے آدھے سے زیادہ پلیئرز ان کے ساتھ سائنڈ اپ ہیں. اب ان دونوں فریقوں کے بیچ بچ گئی ہے شطرنج کی بساط، کیونکہ بورڈ کچھ خاص پسند نہیں کرتی سایہ کارپس کو. اب نیشنل ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹس ہی کو لے لیں. ورلڈ کپ کھیلنے سے پہلے نیشنل اسکواڈ کے بیشتر پلیئرز نے سینٹرل کانٹریکٹ سائن نہیں کیا. یہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں ریٹینرز اور سیلری سے ریلیٹڈ. پلیئرز مانگ رہے ہیں زیادہ پیسے. اب نیشنل ٹیم اور بورڈز کے بیچ میں اس قسم کی سینٹرل کانٹریکٹ کی نیگوشیشنز ہوتی ہیں پلیئر یونینز کے تھرو، مگر پاکستان میں اس قسم کے یونینز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور ہسٹوریکلی اس کی وجہ سے پاکستانی پلیئرز کو بہت تھوڑے پیسے ملتے رہتے ہیں. بس جو بورڈ نے کہا وہ پلیئرز نے مان لیا. کم پیکیجز کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دنیا بھر میں کرکٹرز کے لیے سیکوینس ہوتا ہے کہ وہ پہلے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس کے بعد پرفارمنس کی بیس پہ نیشنل ٹیم میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں. مگر پاکستان بھر میں T20 فرینچائز ٹورنامنٹس آنے سے پہلے نیشنل ٹیم کے پلیئرز دوسرے ملکوں کے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا کرتے تھے تھوڑے بہت پیسے جمع کرنے کے لیے. اور یہ ہم کوئی ایسے ویسے پلیئرز کی بات نہیں کر رہے. وسیم اکرم اور عمران خان جیسے پلیئرز انگلینڈ کی کاؤنٹی چیمپئن شپ اور آسٹریلیا کی شیفیلڈ شیلڈ کھیلا کرتے تھے. اب یونین ہوتی ہی کیا ہے؟ ایک کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. ایک بڑی اسپورٹس مینجمنٹ ایجنسی کی شکل میں یہ ایجنٹی والا پارٹ تو آ ہی گیا، تو ایک قسم کی یونین بن ہی گئی. اب یہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، اور جیسے کہ کرک انفو کے سینئر ایڈیٹر عثمان سمیع الدین پروفٹ کو سمجھاتے ہیں، ایک طرح سے طلعت رحمانی اور سایہ کارپس نے پاکستان ٹیم کے لیے ایک پلیئرز یونین بنا ہی لیا. چونکہ وہ ملٹیپل پلیئرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے واچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک قسم کی کولیکٹیو ایڈووکیسی ہو جاتی ہے. مگر یہ پھر بھی ایک پلیئرز یونین کا متبادل نہیں ہے. بہرحال سینٹرل کانٹریکٹس کے تنازع میں اس چیس میچ میں سایہ کے کلائنٹس ٹکے ہوئے ہیں بورڈ کے خلاف. سایہ نے بورڈ کے پیسوں پہ ہاتھ مارا ہوا ہے. لیکن سینٹرل کانٹریکٹس ایک واحد مسئلہ نہیں ہے. یہاں آتی ہے سٹے کی سروگیٹ ایڈورٹائزنگ کی مثال، جس کے ساتھ آپ میں سے کچھ ناظرین واقف ہوں گے. اس پہ پروفٹ نے ماضی میں بھی ویڈیو کی ہوئی ہے، ڈسکرپشن میں دیے لنک پہ کلک کریں. مختصراً انڈیا میں شراب کی سچویشن ویسے ہی ہے جیسے پاکستان میں سگریٹس کی، یعنی کہ فروخت الاؤڈ ہے لیکن اشتہار نہیں. اس کا چور راستہ نکالا ہے انڈین الکوہل برانڈز نے سروگیٹ ایڈورٹائزنگ کی شکل میں. وہ اپنی شراب ہی کی برانڈ کا ایک دوسرا پروڈکٹ نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ سپاری مکس. ٹی وی پہ سپاری کا اشتہار دیکھنے والے کے ذہن میں برانڈ ریکال کے تحت آ جاتا ہے کہ اصل میں اشتہار کس چیز کا ہے. یہی سروگیٹ ایڈورٹائزنگ ہوئی ہے ہماری HBL PSL میں. ٹورنامنٹ کے سپانسرز میں ایک دفعہ نیوز نامی کمپنی بھی تھی. یہ ایک کرکٹنگ نیوز ویب سائٹ تھی. اب انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ سے واقف ناظرین جانتے ہوں گے کہ ایسی ویب سائٹ اپنے ایک دو لوگوں کی تنخواہ کے خرچے اٹھا لے تو بڑی بات ہے. یہ PSL میں سپانسرشپ ڈالنے کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ وہ اس طرح کہ دفعہ نیوز ایک فرنٹ ہے دفعہ بیٹ کا، جو ایک جوئے کی ویب سائٹ ہے. اینڈ آئی تھنک نا واقف ویورز کو بھی پتا ہوگا کہ جوئے میں تو بہت سے پیسے ہیں. فی الحال 6 میں سے 4 PSL فرینچائزز کے پاس بیٹنگ کمپنیز کے سروگیٹ ایڈورٹائز کر رہے ہیں. یہاں آتے ہیں سایہ کے کلائنٹ نمبر 1 محمد رضوان، جو کہ ملتان سلطانز کے کیپٹن ہیں. سلطانز کو ولف 777 نیوز، جو کہ فرنٹ ہے ولف 777 بیٹنگ کا، سے 15 کروڑ کی سپانسرشپ ملی ہے. رضوان کو کسی نے کہا کہ یہ دراصل جوئے کی ویب سائٹ ہے. سلطانز مینجمنٹ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کہ اشتہار تو انہیں ولف 777 نیوز سے ملا ہے، جو کہ ایک نیوز سائٹ ہے. محمد رضوان کا دل نہ مانا اور اس مسئلے پہ ایک مفتی سے رجوع کیا. جب تک فتویٰ نہیں آیا
تب تک اپنی جرسی پہ ولف 777 نیوز کے لوگوں کے ساتھ کھیلتے بھی رہے. مہینے بعد جب منفی میں فتویٰ آیا تو وہ تھی سیمی فائنل کی رات اور رضوان نے لوگو پہننے سے انکار کر دیا. اس پہ ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا پھڈا ہوا. مبینہ طور پہ اس رات اگرچہ کسی کے سر پہ بلا بلا نہیں بچا, لیکن تلخیاں کچھ زیادہ ہی پڑ گئی تھیں. آخر میں سیٹلمنٹ ہو گئی. سیمی فائنل اور فائنل رضوان نے اپنی جرسی پہ ٹیپ لگا کے کھیلی. اب رضوان کا تو تعلق تبلیغی جماعت سے ہے, لیکن اخلاقی نان فتویٰ بنیادوں پر بابر اعظم نے بھی اس ایشو پہ ٹف سٹینڈ لیا. جب وہ کراچی کنگز کے لیے کھیل رہے تھے تو صرف بابر اعظم کی جرسی پہ سٹکر لگانے کے اور ایک سیپریٹ ایڈ کے 1x بیٹ نے مبینہ طور پر 25 کروڑ روپیوں کی آفر لگائی تھی اور بابر نے انکار کر دیا. اس مسئلے پہ رضوان کی سلطانز کی مینجمنٹ کے ساتھ اور بابر اعظم کی کنگز کی مینجمنٹ کے ساتھ نیگوشیشن سایہ کارپ نے ہی کی تھی. سایہ اس میں سے منافع کما سکتا تھا, لیکن یہ دو بضد تھے. یہ سٹار کلائنٹس ہیں. They weren't going to let them down. اس کے بعد طلعہ رحمانی کے مطابق سایہ نے لابینگ کے ذریعے حکومت کو بیٹنگ سائٹس کی سروگیٹ ایڈورٹائزنگ کے اس دھندے ہی کو بند کرنے پہ آمادہ کیا. یہ تھا ریونیو پی سی بی کے لیے اور پی ایس ایل فرینچائزز کے لیے بھی. ظاہری سی بات ہے کہ یہ خوش نہیں ہوں گے سایہ کے ساتھ, اور یہ بیٹنگ کی ایگزامپل ایک اندھیا ہے کہ آگے جا کے بھی اس قسم کی کوئی اور سچویشن آ سکتی ہے. سایہ از پاورفل انف ناؤ ٹو ڈکٹیٹ سرٹن ٹرمز. اب سایہ کارپس کے مطابق یہ وہ لابینگ ہے جو بنی وجہ ان کے اور پی سی بی کے پھڈے کی. بلکہ ایک سایہ کارپس کے سینئر آفیشل نے ہمیں یہ تک کہا کہ پی سی بی نے ان کے خلاف ایک وچ ہنٹ انیشیٹ کیا, بالکل ان کی یہ سروگیٹ ایڈورٹائزنگ کے خلاف لابینگ کی وجہ سے. اب ایک طرف آ گیا سایہ کارپس کا نیریٹو. پی سی بی بھی اپنی جگہ پہ ایک معاملے میں ٹھیک ہے, وہ یہ کہ انضمام الحق کا طلعہ رحمانی اور محمد رضوان کے ساتھ ایک کمپنی میں ڈائریکٹر ہونا اور فائنینشیل انٹرسٹ رکھنا چیف سلیکٹر کے لیے ایک کچھ حد تک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ضرور رکھتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان دو بڑی ہستیوں کے بیچ میں اگلا پھڈا کب ہوگا, اور اگر ہوگا کیا ایک بار پھر اس دفعہ کی طرح پلیئرز تک برے اثرات پہنچیں گے کہ نہیں.